ऑफिसर्स हैं जिन्होंने इतना जल्दी एक्शन लेके इतने सारे जान भी बचाई हैं और पाकिस्तान की मईशत का जो नर्व सेंटर है कराची स्टॉक एक्सचेंज का तहफ़्फ़ुज़ भी किया है, तो उनको भी हम सलाम पेश करते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इस इंसिडेंट है जिन्होंने इन दहशतगर्दों को जिन्होंने इन दहशतगर्दों को ऑफिसर्स, हमारे हीरोज़ जिन्होंने इनको रोका, जिन्होंने इनको मारा, उनमें से एक हमारा रफ़ीक सुमरो है जो कि उमरकोट से है। उसने 2 दहशतगर्द को मारे। फिर हमारा एक खलील जतोई साहब है जो जाम शोरों से हैं, उसने भी एक दहशतगर्द को मारा था। और एक सलीम ब्रोही साहब है जो नवाबशाह से है, उसने भी एक दहशतगर्द को मारा था। तो उनको भी हम सलूट करते हैं। और जो हमारे शहीद है, हमारा पुलिस ऑफिसर जो कि शहीद है, वो SIP शाहिद अली का शहीद जो कि लियारी से ताल्लुक़ रखता था, कराची से ताल्लुक़ रखता था, वो इस इंसिडेंट में शहीद हो चुके। और फिर 3 जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स कराची स्टॉक एक्सचेंज के, जो हसन बलोच साहब है लियारी से, खुदायार ख़ान शहीद है औरंगी टाउन से, और इफ्तिखार शहीद है हमारा न्यू कराची से। और इन बहादुर ऑफिसर्स ने सिंध पुलिस के ऑफिसर्स ने इतना कामयाबी, और पूरा पाकिस्तान जो है कराची से लेके इस्लामाबाद तक उन पे फ़ख्र करते हैं। सिंध हुकूमत ने हमारे शोधा के लिए, हमारे ऑफिसर्स के लिए रिवॉर्ड्स भी ऐलान किए हैं। और जो कराची का लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है, या पूरा सूबा का जो सिंध का जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, काफ़ी बेहतर हुई है। और वो सिर्फ़ इसलिए कि हमारे जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ जो ग्राउंड वर्क करते हैं, चाहे वो हमारे पुलिस हो या हमारे रेंजर्स हो, उनकी कुर्बानी की वजह से, उनकी मेहनत की वजह से सिंध पुलिस के सबसे ज़्यादा शोधा है कराची ऑपरेशन से। और उनके कुर्बानी की वजह से ना सिर्फ हम कराची में सुकून से रहते हैं, मगर पाकिस्तान की मईशत को जो बूस्ट मिला है ये इनकी वजह से है। और जो पैकेज अलाउंस किया है, मैं समझता हूँ वो हुकूमत की तरफ से एक ऑफ़र है, लेकिन कराची स्टॉक एक्सचेंज में जो बिजनेसेस है, जो कंपनीज़ है, जिनके ना सिर्फ अब पैसा बचे लेकिन उनका जान का तहफ़्फ़ुज़ किया, उनके तरफ से भी सिंध पुलिस के लिए, सिंध पुलिस के मार्टर्स के लिए, और ख़ास तौर पे अपने सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए हम उम्मीद करते हैं कि वो भी एक कॉम्पनसेशन दिलवाएंगे, उनका ख्याल रखेंगे। उनका ज़िम्मेदारी होता है कि जिन्होंने अपना जान बचाया है, आप उनका भी खिदमत करें। इसके बाद जो सबसे अहम इशू है वो हमारा कोविड का, कोरोना का जो ग्लोबल पैंडेमिक चल रहा है, और जिस तरीके से, जिस तेज़ी से वो पाकिस्तान में फैल रहे हैं, वो आपके सामने हैं। कुछ लोग जो जिनका इस वबा का पता ही नहीं, जिन्होंने आज तक पढ़ा ही नहीं, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान का कर्व फ्लैटन हो रहा है, हमारा कोविड केसेस तो कम हो रहे हैं, हमारे अमवात कम हो रहे हैं। ये सफ़ेद झूठ है। द वर्स्ट इज़ येट टू कम। अब भी हमारा शराय अमवात बढ़ता जा रहा है, हमारा इन्फेक्शन रेट बढ़ता जा रहा है। आपका जो कर्व है वो सिर्फ तब फ्लैटन होता अगर आप कुछ कदम उठाते उस कर्व को फ्लैटन करने के लिए, जो कि खान साहब की हुकूमत ने शुरू दिन से सैबोटाज करके आज तक कोई कदम उठाने को तैयार नहीं है, जिससे हम इस बीमारी के फैलाव को रोक सके, इस वायरस की फैलाव को रोक सके, हमारा शराय अमवात में कमी ले आ सके। हुकूमत ने इसके लिए कोई कदम नहीं उठाया है, तो कोई नहीं कह सकता है कि पाकिस्तान का जो कोरोना वायरस का कर्व है, पाकिस्तान का जो केसेस का इजाफा है, वो सबके सामने है। आज
یا کل آپ کا جو پنجاب کے ینگ ڈاکٹرز ہے انہوں نے بھی پریس کانفرنس کیا ہے، اور پنجاب کے ینگ ڈاکٹرز مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کو رسک الاؤنس ملے۔ ہم بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ نہ صرف پنجاب کے وہ ڈاکٹرز جو ڈائریکٹلی آئسولیشن وارڈز میں، آئی سی یوز میں، ہائی ڈپینڈنسی یونٹس میں کووڈ پیشنٹس کا خیال رکھ رہے ہیں، ان کا بھی رسک الاؤنس ہونا چاہیے، اور ہر جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ڈاکٹر ہیں، نرسز ہیں، ملازمین ہیں جو ای آر میں کام کر رہے ہوں گے، او پی ڈیز میں کام کر رہے ہوں گے، مختلف جگہ پہ بھی کام کر رہے ہوں گے، وہ بھی ایٹ رسک ہے، وہ بھی اپنے آپ کو رسک میں ڈال کے آج کل کام کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور ان کا بھی رسک الاؤنس ہونا چاہیے۔ جیسا سندھ میں ہم نے ہر کسی کو ہیلتھ الاؤنس دیا، رسک الاؤنس دیا ہے، جیسے ہم نے شہید کا کوٹا دیا ہے، جیسے ہم نے رکھا ہے کہ اگر وہ فوت ہو جائے تو ان کے خاندان سے آپ نوکری بھی دیں گے، اس قسم کا جو ڈیمانڈ ہے یہ ان کا حق ہے، اور پنجاب حکومت سمیت باقی صوبے کو، وفاق کو بھی سندھ حکومت کی طرح یہ پالیسی اپنانا چاہیے۔ وفاقی حکومت نے تو تنخواہ میں بھی اضافہ نہیں کیا، پینشنز میں اضافہ نہیں کیا، اور جو وہ کہتے ہیں ہمارا ڈاکٹرز اور نرسز جو جہاد کر رہے ہیں ان کے لیے بھی ان کے حقوق کا نہ تحفظ کیا، ان کا معاشی کمپنسیشن کا خیال نہیں رکھا گیا۔ تو آج پاکستان پیپلز پارٹی مطالبہ کرتی ہے کہ جو سندھ نے اپنے ہیلتھ ورکرز کو، اپنے فرنٹ لائن ورکرز کے لیے فیسلٹیز رکھے ہیں، پورے پاکستان میں اسی قسم کے کمپنسیشن اور فیسیلیٹیشن ملنا چاہیے ان کو، جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا فرنٹ لائن ورکرز ہے، ہمارے ڈاکٹرز ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو چیلنجز آج پاکستان کا سامنا کر رہا ہے، وہ ہم نے اپنی تاریخ میں کبھی اس قسم کے چیلنجز کا مقابلہ نہیں کیا۔ جس طریقے سے یہ 100 سال بعد کا وبا کا مقابلہ ہم کر رہے ہیں، جس طریقے سے یہ ہمارا لوکس کا خطرہ ہر کسان کا فصل کو خطرہ میں ڈالتا ہے، جس طریقے سے پوری دنیا میں ایک معاشی بحران چل رہا ہے، اس کا امپیکٹ تو پاکستان پہ بھی ہوگا، اور ہمارے پریڈکشنز ہے ہیوی مانسونز کے، سیلاب کے بھی۔ تو اس وقت پاکستان کے تاریخی چیلنجز ہیں، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت ہر کرائسس کو ایک کیٹاسٹرفی میں تبدیل کرتی ہے۔ اگر کوئی خرابی ہے، کوئی مسئلہ ہے، اس میں پی ٹی آئی حکومت بہتری لانے کے بجائے they make it worse۔ انہوں نے ایسا ہی کووڈ میں، کورونا پینڈیمک میں زبردستی اس وبا کو پورے ملک میں پھیلایا ہے۔ جو ہم لوکس کا حملہ کو روک سکتے تھے حکومت کا اپنا نیشنل ایکشن پلان کے مطابق، لوکس نیشنل ایکشن پلان کے مطابق جو ہم قدم اٹھا سکتے تھے، جس سے ہم اس پلے کے ان لوکس کا ختم کر سکتے تھے، ارلی سٹیجز میں ان کا پلینز اڑانے جو انہوں نے وعدہ کیا، جہاز بیچنے کا، پلینز بیچنے کا، جس سے ہم ان کو مار سکتے ہیں، وہ بھی قدم نہیں اٹھانے کو تیار ہے۔ تو ہر جگہ وہ مسائل میں اضافہ کر رہے ہیں۔ ہمارا جو معاشی صورتحال میں جو ہمارے سامنے آ رہا ہے، جس میں حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ امیروں پہ بوجھ ڈال کے غریبوں کو ریلیف دیتے، جس میں امیروں کو چاہیے تھا کہ وہ ہمارا صحت کا نظام کو تحفظ میں اضافہ کرتے اور باقی جگہوں میں کٹوتی کرتے، مگر افسوس کے ساتھ یہاں بھی وہ قدم نہیں اٹھائے تھے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ ہر کرائسس کو کیٹاسٹرفی میں تبدیل کرتے ہیں۔ سب سے جو اب ریسنٹلی جو ہوا ہے، جس طریقے سے یہ پیٹرول بوم گرائے دیا ہے پورے پاکستان میں، ہر پاکستانی کے جیب پہ ڈاکہ ڈالا ہے، یہ ان کا جو یو ٹرن کا سلسلہ ہے، ان کا منافقانہ طریقہ کار ہے، وہ ایک اور اس کا سب سے لیٹسٹ ثبوت یہ ہے کہ جب بجٹ پیش کرتے ہیں
تو ان کا اپنا بجٹ سپیچ کا ڈاکیومنٹ میں لکھا ہے کہ ہم پیٹرول کی قیمت میں اور ڈیزل کی قیمت میں کمی لا کے عوام کو ریلیف پہنچا رہے ہیں، اور وہ بجٹ پاس ہونے سے پہلے وہ ایک انکانسٹیٹیوشنل انلیگل نوٹیفیکیشن جو اوگرا ریگولیٹری اتھارٹی سے نہیں مگر تھرو فیڈرل منسٹری سے یہ نکالتے ہیں، اور جو نقصان پیٹرول کمپنیز کو ہو رہے تھے، آئل کمپنیز کو ہو رہے تھے، وہ نقصان اب آپ بھر رہے ہو. آپ اپنا جیب سے آئل کمپنیز کا جو لاس ہے ان کو کمپنسیٹ کر رہے ہو. اور جب یہی آئل کمپنیز منافع میں تھے، جب یہی آئل کمپنیز اربوں روپیہ کا پروفٹس بنا رہے تھے، تو تب اس کا تو فائدہ آپ کو نہیں ٹرانسفر کیا جاتا تھا، تب پیٹرول کی قیمتیں میں کمی نہیں لے آ جاتے تھے تاکہ عوام کو ریلیف پہنچائے. اور جب وہ نقصان میں ہے، جب یہ سو کال مافیاز جو کہ مافیاز نہیں ہیں، پی ٹی آئی کے حکومت کے فرنٹ مین ہیں، جب وہ نقصان میں ہے تو پھر آپ ہر پاکستانی کی جیب پہ ڈاکہ ڈالتے ہو، اور وہ بھی ایک گلوبل پینڈیمک کے دوران. جب آپ ریلیف کی بات کر رہے ہو، آپ نے ہر چیز میں اوبیسلی اگر آپ تیل میں اس طریقے سے، پیٹرولیم لیوی میں اس طریقے سے میں اضافہ کریں گے، اس کا ناک آن افیکٹ ہوگا. ایک مہنگائی کی سونامی، ایک مہنگائی کی طوفان اٹھ کھڑے ہوگا جہاں سے ہر چیز میں اس کا پرائس کا اضافہ ہوگا. لیکن پی ٹی آئی کی حکومت غریب کا نام لے کے امیروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں. ان کا ہر بجٹ میں عام پاکستانی کے لیے، عوام کے لیے تکلیف ہے اور امیروں کے لیے ریلیف ہے، اور اسی بجٹ میں وہی سلسلہ ہمیں نظر آ رہا تھا. کل ہی ہمارا وزیر اعظم صاحب نے، اوبیسلی وزیر اعظم صاحب بہت ہی بہادر وزیر اعظم ہے، اور وہ اس لیے بہادر ہے کہ وہ تقریر کرتا ہے تو ہمارے غیر موجودگی میں تقریر کر سکتا ہے، ہمارا سامنے جواب دینے کو تیار نہیں ہوتا ہے. میں نے تو چیلنج بھی کیا تھا وزیر اعظم صاحب کو کہ آپ اگر ہمت ہے تو میرے سامنے آئے پارلیمان میں، ہم ڈبیٹ کریں. ڈبیٹ کا یہ نہیں مطلب ہوتا ہے کہ تقریر کر کے اٹھ کے بھاگ جائے. ڈبیٹ کا یہ مطلب ہے کہ ہمارے بات سنیں، نون لیگ کے بات سنیں، جے یو آئی ایف کے بات سنیں، اے این پی کے بات سنیں، مینگل صاحب کے بات سنیں، پی ٹی ایم کے جو نمائندے ہیں ان کے بات سنیں، اور پھر ہمارا جواب دیں. لیکن ہمارا بہادر وزیر اعظم نہ ہمیں پارلیمان میں ہمارا سامنے کو تیار ہے. میں نے تو کہا تھا کہ آپ ٹیلی ویژن چینلز پہ پارلیمنٹری پارٹیز کا ہیڈز کا ڈبیٹ کرا دیں. میں تو عمران خان کو ٹی وی پہ بھی ڈبیٹ کرنے کو تیار ہے. آپ وہاں آ جائے، وہاں ہم سیاست پہ ڈبیٹ کرتے ہیں، کووڈ پہ ڈبیٹ کرتے ہیں، معیشت پہ ڈبیٹ کرتے ہیں. اگر آپ میں ہمت ہے تو سامنے آئے، مقابلہ کرے. مگر خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کا وزیر اعظم بھی بننے کو تیار نہیں ہے. خان صاحب کی مسئلہ یہ ہے کہ وہ پورا پاکستان کا وزیر اعظم بننے کو تیار نہیں ہے. وہ خوش ہے اس بات ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ٹرولز کے وزیر اعظم ہے، پی ٹی آئی کا ٹویٹر اور فیس بک کا وزیر اعظم ہے. مگر پورا پاکستان کا ہمیں اس وقت وزیر اعظم کی ضرورت ہے. ہمیں ایک سنجیدہ ایڈلٹ کی ضرورت ہے جو پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑے جو مسائل ہیں ان کا مقابلہ کر سکے. ان کو سمجھ تو آ جائے کہ کرونا کیا ہے، کووڈ کیا ہے، ایک پینڈیمک کیا ہے، اس کا سنبھالنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے. ان کو سمجھ تو یہ بات تو آ جائے کہ پاکستان ایک ذرائع معیشت ہے، اور اگر آپ جس طریقے سے کووڈ کو زبردستی پھیلایا، روکس کے خلاف کوئی قدم اٹھانے کو تیار نہیں ہوگا تو پورے پاکستان کی معیشت بیٹھ جائے گا. جب ہر کسان کا فصل خطرہ میں ہے، اس کا مطلب کہ پاکستان کی فوڈ سیکیورٹی خطرہ میں ہے. لیکن جب آپ کا وزیر اعظم صرف ٹویٹر اور فیس بک کا وزیر اعظم ہے تو اس کو تو احساس ہی نہیں ہوتا، اس کو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہ کتنا سیریس ایشو ہے. آج تک وزیر اعظم صاحب نے معافی نہیں مانگا، کلیریفیکیشن نہیں دیا کہ اسامہ بن لادن شہید ہے یا نہیں. یہ آپ نے آن اوتھ فلور آف دا ہاؤس پہ کہا تھا، اس لیے آپ کو تو پتا ہوگا، پتہ نہیں وزیر اعظم کو پتا ہے یا نہیں. جو فلور آف دا ہاؤس پہ بات ہوتا ہے وہ آن اوتھ ہوتا ہے.
آپ نے فلور آف دا ہاؤس پہ کہا تھا کہ اسامہ بن لادن شہید، امریکہ برا وہ آ کے مارے، آ کے شہید کیا آپ نے کہا. اور امریکہ میں بیٹھ کے آپ کہتے ہو، امریکہ میں بیٹھ کے ہمارا وزیر اعظم کہتا ہے یہ تو ISI کے ٹپ پہ آپ نے اس کو مار دیا. تو سچ کیا ہے اور پوزیشن تیرا کیا ہے؟ کیا آپ کا پوزیشن وہی ہے جو ہمیشہ سے تھا کہ ہمارے جو پاکستان کے سٹیزنز کو شہید کرتے، پاکستان کے جرنلسٹ کو شہید کرتے، پاکستان کے سولجرز کو، افواج کو شہید کیے، حملے کیے ہیں ہمارے ملٹری ادارے پہ، ہمارا نیول بیسس پہ؟ کس نے جو ہمارے جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف جس نے 1993 کا رمزی یوسف کا قاتلانہ حملہ کے پیچھے کون تھا؟ 1994 کا کو اٹیمپٹ، اسلامک کو اٹیمپٹ جو پاکستان نہ صرف ہمارا جو سویلین لیڈرشپ تھا لیکن ملٹری لیڈرشپ کے خلاف وہ کو اٹیمپٹ، اس کے پیچھے کون تھا؟ جو اوبیسلی امریکہ میں اور بیرون ملک میں جو 9/11 ہوا، لیکن اس کے بعد جو پاکستان میں تباہی مچائے اس کے پیچھے کون تھا؟ اگر اسامہ بن لادن شہید ہے تو آپ کا موقف کیا ہے APS پہ؟ آپ کا موقف کیا ہے ضرب عضب پہ؟ آپ کے موقف کیا ہے سوات کے آپریشن پہ؟ یہ بات پاکستان کے عوام مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارا وزیر اعظم اس پہ کلیریفیکیشن دے. اس لیے پوری دنیا میں پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے، اور آج تک وزیر اعظم نے یہ یہاں تک محسوس نہیں کیا کہ میں نے اس کا وضاحت کرنا ہے. ہم تو جانتے ہیں کہ عمران خان شہید، محترمہ بینظیر بھٹو دنیا کی اسلامک امہ کی پہلی خاتون وزیر اعظم جو دہشت گردی میں شہید ہو چکی تھی، اس کو شہید ماننے کو تیار نہیں، تو وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ اسامہ بن لادن شہید ہے؟ خان صاحب کی احمقانہ، بچکانہ PTI کا ٹویٹر اور فیس بک کا وزیر اعظم رہنا کو نقصان پاکستان کی فورن پالیسی پہ بھی ہوتا ہے، پاکستان کی معیشت پہ بھی ہو رہا ہے، پاکستان کی جو پینڈیمک رسپانس ہے اس پہ بھی ہو رہا ہے. میں تو حیران ہوتا ہوں کہ یہ وزیر اعظم کہہ سکتا ہے کہ اس کا سب سے بڑا کامیابی ان کا فورن پالیسی ہے. یہ تو عجیب بات ہے. وہ وزیر اعظم جو پاکستان کی پہلا وزیر اعظم ہے جس نے کشمیر پہ پاکستان میں کنسنسس نہ بنا سکا، جس کے ناک کے نیچے مقبوضہ کشمیر میں جو حملہ مودی نے کیا ہے، جو وہ پہلا وزیر اعظم ہے جس نے مودی کا الیکشن کیمپین چلایا، پہلا وزیر اعظم ہے جس نے کہا کہ اگر مودی الیکشن جیتتا ہے تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا. کشمیر کا مسئلہ حل ہونا کا یہ مطلب تھا. اگر آپ سمجھتے ہو کہ آپ کا فورن پالیسی کامیاب ہے تو بھائی آپ جا کے مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کا عوام سے پوچھیں. یہ تو مذاق بن چکا ہے. مذاق بن چکا ہے کہ جب بھی ہمارا وزیر اعظم اپنا منہ کھولتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں حملہ کر دیتا ہے. کبھی پاکستان کی شہیدوں پہ، کبھی ہمارا فورن پالیسی پہ، کبھی ہمارے ادارے پہ. ہمارا ڈاکٹرز اور نرسز کو ایک تقریر میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جہاد لڑ رہے ہیں. یہ جو ہمارا جہاد لڑ رہے ہیں، تو اس ملک کے وزیر اعظم ہو، تو نے آج تک ایک ڈاکٹر سے، ایک نرس سے، ایک پیرامیڈیکل سٹاف سے، ایک ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن سے، ایک PTMA کا ادارہ سے ملے ہیں یا نہیں ملے؟ اس نے اگر ملا ہے تو امیروں سے ملا ہے، اس نے اگر ملا ہے تو انڈسٹریلسٹ سے ملا ہے، بزنس مین سے ملا ہے. پاکستان کا ایک مزدور سے نہیں ملا، ایک محنت کش سے نہیں ملا، ایک ڈاکٹر سے نہیں ملا، ایک نرس سے نہیں ملا، اور پھر ایسے بس باتیں کرتا ہے. اس کا بجٹ یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ پرائیورٹیز کیا ہے. بجٹ میں آپ پرائیورٹی نہیں ہو. بجٹ میں اس ملک کے سفید پوش عوام پرائیورٹی نہیں ہے. بجٹ میں اس ملک کے غریب سے غریب تر عوام پرائیورٹی نہیں ہے. بجٹ سے آپ کو واضح نظر آ رہا ہے کہ آپ کا صحت کا نظام ان کا پرائیورٹی نہیں ہے. تعلیم ان کا پرائیورٹی نہیں ہے. اگر ان کا پرائیورٹی ہے تو وہ اپنا الیکٹیبلز کو، اپنے کینڈیڈیٹس کو، اپنے اتحادیوں کو سلش فنڈز وہ دے رہے ہیں آپ کے بجٹ کی صورت میں.
جو پیسہ ہم صحت پہ استعمال کر سکتے تھے، جو پیسہ ہم اپنا صحت کے نظام میں اضافہ کرنے کے لیے استعمال کر سکتے تھے، یہ حکومت وہی پیسہ اپنے ہی علاقوں میں اپنے ہی کینڈیڈیٹس کے سکیمز کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ یہ اس قسم کے اس ٹائم پہ جب ہم نے پاکستان کی پوری معیشت کو اس کام میں استعمال کرنا چاہیے تھا، اس کام پہ لگانا چاہیے تھا کہ ہمارا ہیلتھ کا نظام میں اضافہ ہو، ہم ہر پاکستانی کی صحت اور زندگی کو تحفظ کرے، اس وقت ہمارا وزیر اعظم صاحب کی بجٹ ایک امیروں کی بجٹ ہے، ایک پی ٹی آئی ایم ایف بجٹ ہے، اور پاکستان کی جو ضروریات ہے، پاکستان کے جو پرائیورٹیز ہے، وہ مد نظر نہیں رکھتے، وہ سب سے آگے نہیں رکھے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مسلسل حملہ ہمارا وزیر اعظم کی طرف سے ہمارا آئین پہ ہوتا ہے، اس کی قابل مذمت ہے۔ جب یہ لوگ 18ویں ترمیم کی بات کرتے ہیں، وہ کسی ترمیم کی بات نہیں کر رہے ہیں، وہ آئین پاکستان 1973 کانسٹیٹیوشن کی بات کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کا پلان، خواہش، مینیفیسٹو، سو کال نظریہ یہ ہے کہ 1 یونٹ کو وہ زبردستی واپس لے آنا چاہتے ہیں، جس کے سب سے زیادہ نقصان اس وفاق کو ہوگا، جس کا سب سے زیادہ نقصان پاکستان کے غریب عوام کا ہوگا۔ آج بھی پوری دنیا مان رہی ہے کہ ہم نے صحت پہ اور تعلیم پہ اور اپنے عوام کے حقوق پہ کافی پیسہ خرچ نہیں کیا ہے۔ اگر ہم 1 یونٹ کی طرف واپس چلے جاتے ہیں تو ہم یہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں، یہ میسج بھیج رہے ہیں کہ ہم اپنا عوام کے صحت پہ، اپنے عوام کے ایجوکیشن پہ پرائیورٹی نہیں رکھنے کو تیار ہے، ہم ان کو وہ خود مختاری دینے کو تیار نہیں ہے، جو کسی 18th امینڈمنٹ کا وعدہ نہیں، 1973 کا کانسٹیٹیوشن کا وعدہ تھا۔ لیکن ہمارا جو جھوٹا وزیر اعظم ہے، جس کا آمرانہ سوچ ہے، اس کا ہر جگہ، وہ چاہے وہ ہمارا میڈیا کا دوست ہے، چاہے وہ سیاستدان ہے، وہ ہر جگہ صرف اور صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر رہا ہے۔ میڈیا کے حد تک آپ دیکھ لیں، جیو کا امیر شکیل الرحمان آج تک جیل میں ہے، ریفرنس نہیں ہے، کیس نہیں ہے، مگر صرف اس بات پہ جیل میں ہے کہ عمران خان کو اس کا شکل پسند نہیں۔ یہ کس قسم کا انصاف ہے؟ آج تک خورشید شاہ قید میں ہے، خورشید شاہ پہ تو ریفرنس ہی نہیں بنا۔ جو وزیر، جو پی ٹی آئی کے ایم این ایز جن پہ ریفرنسز ہے، جن پہ کیسز ہے، وہ بیل کے بغیر گھوم رہے ہیں، اور شاہ صاحب جو ہے وہ آج تک نیب کی قیدی ہے۔ یہ کس قسم کا انصاف ہے؟ صدر زرداری پہ یہ اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ میں محسوس کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی حکومت صدر زرداری کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے پہلے کوشش کی، جب صدر زرداری جیل میں تھا تو کتنے مہینوں تک طبی سہولیات نہیں دے رہے تھے، ٹائم پہ دوائی نہیں دے رہے تھے، پھر ہمیں کورٹ سے وہ میڈیکل بیل کی اجازت آخر کار ملا، اور ان کے خلاف، حکومت کے خلاف ہمارا کنٹیمپٹ کے کیسز بھی چل رہے ہیں۔ وہ اور آپ نے دیکھا جو میاں صاحب کے ساتھ سلوک کیا گیا تھا جیل میں، اور آج بھی صدر زرداری، پورا پاکستان جانتا ہے کہ صدر زرداری کی طبیعت کی صحت میں جو جتنے مشکلات ہیں، اور آج بھی جو نیب ہے اور نیب کے عدالتیں ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ صدر زرداری صاحب وہاں آ کے خدا نہ خواستہ کرونا ہو جائے، کووڈ ہو جائے، اتنے سارے بیماریاں، اس لیول تک یہ کام کرتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھ لیں تو صدر زرداری کے خلاف 2 کیسز ہے۔ ایک کیس نے ایگزیمپشن دے دیا ہے کہ کووڈ کی وجہ سے، پینڈیمک کی وجہ سے آپ خود نہ آئے، اپنا لائرز اور آپ کا آن لائن کے تھرو ہم آپ کا چارجز فریم کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا کیس ہے، دوسرا کیس ہے جس کیس میں گیلانی صاحب نے پورا پہلے 2 ہفتے 3 ہفتے پہلے وہ خود گیا تھا اس کورٹ میں، اسی کورٹ سے گیلانی صاحب کو کووڈ پازیٹیو وہ نکلا، اس کو لائر بھی کووڈ پازیٹیو بھی نکلا، اور آج جب صدر زرداری صاحب کا لائر جاتا ہے، کل جب صدر زرداری صاحب کا لائر جاتا ہے تو ہمیں ایگزیمپشن کا اجازت نہیں دیا جاتا۔
ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ کو زبردستی آنا پڑے گا، گرفتاری کا وارنٹ نکل جاتا ہے. تو یہ کیسے ایکوالٹی ہے؟ اگر ایک کورٹ کہہ رہا ہے، ایک عدالت کہہ رہا ہے کہ ایک پینڈیمک ہے، آپ اپنا زندگی کو خطرہ میں نہیں ڈالیں گے، ہم آن لائن کریں گے، لیکن دوسرا عدالت کہہ رہا ہے کہ آپ آئے پیش کریں. یہ اپنے اتنا لحاظ بھی نہیں کرتے ہیں کہ وہ بزرگوں کا بھی لحاظ نہیں کرتے، خواتین کا لحاظ نہیں کرتے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت کچھ دیکھ چکا ہے اور ہم آج بھی وہاں کھڑے ہیں. ہم 1973 کی کانسٹیٹیوشن پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. وہ جیسے بھی ہمیں دھمکی دینا چاہے، جیسے بھی ہمیں پریشرائز کرنا چاہے، ہم اپنے اصولی موقف پہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہم اس کٹ پتلی حکومت کو، اس سلیکٹڈ حکومت کو مسلسل ٹف ٹائم دیتے رہیں گے. ان کا سوال، ان کا پیچھا کرتے رہیں گے. وہ جواب دے نہ دے، ان کا کردار کشی چلے گا. ہم اپنا محنت برقرار رکھیں گے. ہم کوئی این آر او نہیں چاہتے. ہم مطالبہ کرتے ہیں کنوکٹ کرو، اگر کیس میں جان ہے کنوکٹ کرو. ہم نے دیکھا ہے کس طریقے سے شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے شہید محترمہ بینظیر بھٹو تک، صدر آصف زرداری کا کیسز کا طوفان آپ نے کھڑا کر دیا. لیکن ہر کیس میں ہم باعزت بری، ہر کیس میں ہم باعزت بری، اور آج بھی ہمیں امید ہے کہ باعزت بری ہوں گے. لیکن آپ نے اپوزیشن کے لیے نہیں، لیکن تاریخ میں اتنے زیادہ این آر اوز نہیں دیے گئے ہیں جتنے عمران خان نے دیے ہیں. سب سے پہلا این آر او عمران خان نے اپنی بہن کو، علیمہ خان کو، ایک اسپیسیفک علیمہ خان کی پورشن تھا ان کا پہلا بجٹ میں، تاکہ علیمہ خان صاحبہ کو این آر او ملے. ان کی کرپشن کا جواب آج تک نہیں دی گئی، آج تک منی ٹریل پروڈیوس نہیں کیا گیا. کوئی ہمارا سوال کا جواب نہیں دے رہا ہے کہ سلائی مشینز بیچتے آپ نے کیسے نیو یارک میں اماراتیں کھڑے کر دی. اس کا سوال کا جواب نہیں دیا جا رہا ہے، اور نہ آپ پوچھ سکتے ہو. اس لیے عمران نے این آر او، انہوں نے پہلے کہتے تھے کہ ایمنسٹی سکیمز چوروں کے لیے ہیں. ایک تو انہوں نے خود 2 ایمنسٹی سکیمز نکالے ہیں اپنے دور میں انہی چوروں کے لیے، اور ساتھ ساتھ خان صاحب خود، عمران نے خود 2002 میں مشرف کا ایمنسٹی سکیم کا فائدہ اٹھایا. مطلب مشرف کا 2002 کا این آر او کا بینیفیشری عمران خان نیازی صاحب ہے. اتنا منافق اب کیسے رہ سکتے ہو؟ میرا سمجھ سے باہر ہے کہ ایک انسان، آپ نے سنا تھا اس کا تقریر، کہتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے مغرب میں جا کے کچھ اور ہوتے ہیں، یہاں آ کے کچھ اور بنتے ہیں. ارے خان صاحب، آپ جس میٹنگ میں ہو، آپ جس آڈینس سے مخاطب ہو، اب وہاں جا کے اپنے آپ کو تبدیل کر دیتے ہو. ہمارے سامنے کچھ اور بنتے ہو، تیرے پی ٹی آئی کے سامنے کچھ اور بنتے ہو، سلیکٹرز کے سامنے کچھ اور بنتے ہو، پھر باہر جا کے کچھ اور بنتے ہو، طالبان کے سامنے کچھ اور بنتے ہو. سب سے تاریخی منافق جو ہمارا وزیر اعظم رہا ہے وہ عمران خان صاحب رہا ہے. ڈرامہ پورا آپ نے دیکھا ان کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. تاریخی پاکستان کے ایک کامیاب ادارہ جو پورا دنیا مانتے، چلے آپ نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام چینج کر دیا، احساس رکھ لیا، شاباش آپ کا کامیابی ہے یہ. لیکن آپ نے جو پیسہ دلوایا ہے، انہوں نے لاک ڈاؤن کے دوران 12,000 روپیز جو ان کو 3-4 مہینوں کا قسط میں ملنا ہی تھا، ایک وقت میں ان کو دے دیا تھا. لیکن ان بیچاروں سے پوچھے کہ بجلی کا بل کتنا نکلا، جن کو آپ نے 12,000 روپیز کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ریلیف پہنچایا، ان کا تو 12,000 روپیہ الیکٹریسٹی کا بل نکلا ہے. ایک ہاتھ سے دیا، دوسرے ہاتھ سے لیا. یہ کس قسم کا انصاف ہے؟ انہوں نے کیش ٹرانسفر پروگرام میں اضافہ کرنا چاہیے تھا. اگر غریب کا خیال تھا، اگر غریب کا تکلیف تھا، اگر غریب کا احساس ہوتا، تو پھر سوشل پروٹیکشن پروگرامز میں 34 بلین روپیز اس سال پچھلے سال کے ریلیزز سے کام
کیوں رکھا گیا ہے؟ یہ تو صرف وہ غریب ترین عورتیں جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے نیچے آتے ہیں ان کے لیے ہیں. آپ نے ان کو بھی غریب سے غریب تر عوام کو ریلیف پہنچانا ہے. لوور مڈل کلاس کو آپ نے ریلیف پہنچانا ہے. یہ ایک پینڈیمک ہے. اس حکومت کا کنفیوژن، اس حکومت کا کوئی اسٹریٹجی، چاہے وہ کووڈ ہو، چاہے وہ لوکس ہو، چاہے وہ معیشت ہو، وہ نظر ہی نہیں آ رہا. پنجاب میں یا جو بھی صوبہ وہ چلا رہے ہیں، آپ کمپیئر کریں. اگر گورننس ہو رہا ہے تو سندھ اور بلوچستان میں گورننس ہو رہا ہے. پنجاب میں تو آپ کا وزیر اعلیٰ 2 سال سے کوارنٹین میں ہے. کتنے پریس کانفرنسز کیا ہوگا؟ ابھی تک کسی نے سمجھایا کہ کرونا کیسے کاٹتا ہے؟ یہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب کے عوام، اور آپ کا آن ٹریننگ وزیر اعلیٰ آج تک چلا رہا ہے گلوبل پینڈیمک کے دوران. اب پنجاب کے ساتھ بھی ناانصافی ہو رہا ہے. وفاقی حکومت کی طرف سے جو ان کی شارٹ فال کی وجہ سے 229 بلین روپیز سندھ کو نہیں دیا گیا، اور پنجاب کو بھی وفاقی حکومت کی نالائکی آپ اٹھا رہے ہو. وفاقی حکومت کا ناکامی آپ اٹھا رہے ہو. آپ کا بجٹ سے 483 بلین روپیز آپ کو نہیں ملا. 483 بلین روپیز آپ ذرا سوچیں اس کو آپ کیسے استعمال کر سکتے تھے اس وقت. یہ آپ کے ینگ ڈاکٹرز، آپ کے نرسز کی جیب میں جا سکتا تھا. یہ آپ کا ہیلتھ کیئر کیپیسٹی میں اضافہ کرنے کے لیے جا سکتا تھا. لیکن وفاقی حکومت نے آپ کا جیب پہ ڈاکہ ڈال کے پھر کہتے ہیں کہ 18th امینڈمنٹ کے کوئی مسئلہ نہیں. ان کا اپنا نالائکی، یہ خود اپنا ٹیکس ٹارگٹس نہیں میٹ کر سکتے، یہ خود اپنا کام نہیں کر سکتے. سندھ ہو یا پنجاب ہو یا بلوچستان ہو یا کے پی ہو، ہم اپنا ٹیکس ٹارگٹس پہ کام کر رہے ہیں. سندھ میں ہم نے اس مشکل صورتحال میں بھی کامیابی حاصل کی ہے. لیکن وفاقی حکومت کا نالائکی، وفاقی حکومت کی کوٹائی، وفاقی حکومت کا ناکامی پنجاب کے عوام کیوں اٹھائے؟ جب ان کا اتنا ضرورت ہے، اتنا غربت ہے، بے روزگاری میں اتنا اضافہ ہو رہا ہے، مہنگائی کا طوفان چل رہا ہے، وبا، گلوبل پینڈیمک.